रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। आप कमेंट्स करते हैं, मुझसे मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करते हैं, मेरा मान बढ़ता है। जिंदे रहो, वसदे रहो, सलामत रहो। आज मंगल है, 2 जनवरी है और आज के दिन पहली चाँद की तस्वीर बनी थी 1839 में। चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो, ये आज पहली तस्वीर चाँद की बनाई गई थी। 1942 में आज के दिन ही जापान ने मनीला के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया था और 1905 में आज ही के दिन रूस ने पोर्ट आर्थर पे जापान के सामने हथियार डाले थे। जापानी बड़े तेज़ ने, फीनिया नूं तुसीं अंडर एस्टिमेट नहीं जे करना, बड़ी शय है। 1968 में डॉक्टर बर्नार्ड ने दूसरा दिल का ट्रांसप्लांट किया था और 1786 में जॉर्जिया अमेरिका की चौथी रियासत जो है वो बनी थी। मैंने कहा आज के दिन की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ। अब चलते हैं हम अपने असल गुफ्तगू की तरफ। तो आपको पता है कि इस टाइम माहौल बहुत गर्म है और इस गर्मा गर्मी में कोई बंदा पुठी सीधी बातें कर ही लेता है, मुंह से निकल जाती हैं और फिर कहते हैं ना कि मुंह से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। KPK का जब वफद लाहौर आया, पंजाब आया, तो बड़ी गर्मा गर्मी थी और CM के साथ, सुहेल आफरीदी के साथ जो सलूक किया गया डेफिनेटली उसे पसंद नहीं किया गया। फिर जो बच्चे जिन्होंने सवाल किए, मैं उन बच्चों को पे थोड़ा सा हाथ हौला ही रखता हूँ, मेरे बरखुरदार हैं, मैं उनके साथ उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने अच्छे सवाल नहीं किए, क्यों नहीं किए, कैसे फीड हुआ, क्या हुआ, मैं इस पे भी बात नहीं करता, लेकिन बुरे सवाल किए जिसके जवाब में मीना अफरीदी साहब ने बहुत कुछ बातें ऐसी की जो मुझे भी पसंद नहीं आई। नहीं करनी चाहिए थी, हमें थोड़ा एहतियात रखनी चाहिए थी। और हम जब दूसरे को कहते हैं कि गाली ना दो, तो हमें तो मौका देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बहरहाल उसके बाद जो वहाँ के वज़ीर इत्तलात हैं शफ़ी जान, उन्होंने भी आज़मा बुखारी के हवाले से कुछ उल्टी सीधी बातें की और ये नहीं कि ये कोई वन साइडेड ट्रैफिक चल रही थी। जब वो यहाँ पहुँचे तो पंजाब हुकूमत की तरफ से एक इश्तहार आया जिसमें मरियम साहिबा की कलर तस्वीर थी। तो कलर तस्वीर तो घट गल नहीं होंगी, ब्लैक एंड वाइट भाई कोई किसी को कबूल नहीं है, पता नहीं ब्यूटी घट जाती है क्या, लेकिन कलर तस्वीर थी। बीच में ऐसे करके एक और फिर इधर सुहेल आफरीदी की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। चलो पठान बच्चा है और उनसे सोना है, पठान गोरे चिट्टे होते हैं, उन्होंने कलर ना भी करो तो खैर है, ये मुंह पेंट करने से बेहतर। वो ऐसे खड़ा होकर वो तस्वीर और वो मरियम साहिबा की कारकर्दगी और ऊपर लिखा था कि नो एंट्री टू ड्रग डीलर। अब ड्रग माफिया, अब यहाँ से कितनी मतलब बिलो द बेल्ट ये हिट थी, इस लेवल पे तो होनी ही नहीं चाहिए थी। आपने आगाज़ ही उनका ऐसा किया कि लाहौर में एंट्री हुई, पहले तो चक्री के ऊपर ही आपने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, फिर आपने कैटरिंग वालों को भगा दिया, उनका दौड़ो तो चुको अपने भांडे निकलो। उन्होंने कहा भाईजान हम आपको नहीं पढ़ने दे सकते, डब्बों के अंदर जो है CM को खाना दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा करें आप आगाज़ पंजाब का कैसे कर रहे हैं। उसके बाद जो रास्ते में होता गया, चक्री में, भीरा पे जो कुछ हुआ, जो इंटरचेंज बंद किए गए, कैसे वो लोग पहुँचे, लाहौर पहुँचे तो लाहौर के ऊपर आपने ऐसे ही रोक लिया। पुलिस वालों ने कहा जी चलो जी कागज़ दिखाओ कोई, यार मतलब हद होती है किसी चीज़ की। वहाँ से ये मामला बड़ा गर्म हो गया। फिर कुछ बयान इधर से आए, आज़मा बुखारी ने कहा जंगली आ गए हैं और जंगली हैं और यूँ हैं और वो हैं, उसका जवाब हुआ और एक तलखी जो थी वो बढ़ती चली गई। लेकिन इसका एंड ये हुआ कि शफ़ी जान ने कहा कि ये वो हीट ऑफ द मोमेंट था तो मेरे से निकल गया, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अब एक नौजवान इतने बड़े पन का मुजाहरा कर रहा है और वो माफ़ी मांग रहा है। उसने कहा जी मेरे से हो गई। मैं समझता हूँ कि उसने फिर बाजी जीत ली, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आजिज़ी से तुम्हारा कुछ जाता तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। शफ़ी जान ने सौदा कर लिया है, उसने आजिज़ी से एक माज़रत करके बड़े आदमी होने का सबूत दे दिया। लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोगों ने अपना हिस्सा डाला, ऐसे ऐसे जुमले, अभी भी ट्रेंड चल रहा है शफ़ी जान के ख़िलाफ़ और जो कुछ उसके लिए कहा जा रहा है। अब उसके जवाब में कोई बोलेगा तो फिर वो कल गालोथी आ जाएगी, खोती बोर्ड थले खड़ी हो जाएगी, आके देखे जी फिर ये जवाब दे दिया। मैं देख रहा था वो कोई सफ़ीना ख़ान है, ख़ुद को सियासी सीनियर तजियाकार कहती हूँ, मैं खुद अगवा, मुझे नहीं पता, मैं 40 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ कि ये कौन है। मैं उनसे कोई वो भी नहीं है, ख़ातून है, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। लेकिन ये अपने जो है ना ज़ीशान, ये बड़ा शरारती है।
یہ ایسے پٹھے سیدھے سوال کرتا ہے کہ سامنے والے سے پتہ نہیں کیا کیا کہلوا دیتا. میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ میرا کہیں اللہ نہ کرے کبھی میرا پوڈ کاسٹ کرے. مجھے کو ماں باپ کی بدعا نہیں لگی ہوئی کہ میں ذیشان میرا پوڈ کاسٹ کرے. ہمیشہ وہ سامنے والے کے ساتھ کو ہاتھ دکھا جاتا ہے. اب وہ سفینہ صاحبہ نے جو بھی اس پوڈ کاسٹ میں جو کچھ کیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن میں نے وہ اب مجھے نہیں پتا کلپ وہ پورا کسی نے بھیجا ہے یا کیا ہے. جب وہ رضی کے حوالے سے سوال ہوا تو سفینہ نے ایک بڑا ہی گندا گھٹیا بڑے ہی گھٹیا قسم کا ایک ریمارکس دیا رضی دادا کے حوالے سے. رضی دادا میرے ساتھ پروگرام کرتا ہے. میرا سیاسی اختلاف اتنا شدید ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم دونوں دو مختلف اس پہ کھڑے ہیں. رضی دادا کے پیچھے مریم صاحبہ کھڑی ہیں, میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا. میرے پیچھے اللہ کھڑا ہے, تھوڑی دعاواں کھڑی ہیں. ہمارے پیچھے کس نے کیا بولنا ہے؟ ہمیں تو 4 چینل سے نکالا گیا تھا, کسی نے پوچھا نہیں مڑ کے کہ بھائی نے تسی زندہ ہو مردہ ہو بھوکے ہو کہ نہیں, کہ تھوڑے بچے کچھ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے. چلتا رہا. میں کیونکہ کوڑ دروپ ہوتا ہوں تو رضی دادا کے پیچھے تو مریم صاحبہ کھڑی ہیں, انہوں نے تو اس کے لیے ٹویٹ بھی کی. لیکن رضی دادا کے لیے جو سفینہ خان نے ریمارکس دیے ان کے بچوں کے حوالے سے, میں یہاں دہراؤں گا ہی نہیں, میری زبان جل جائے, اتنے گھٹیا قسم کے وہ ہیں. لیکن میں اس بات کر رہا ہوں کہ کیا زبان صرف ہمیں شفیع جان کے جملے نظر آئے اور تو اور وہ کہ نا وہ طلال چودھری صاحب آگے میدان میں اخلاقیات کا سبق دینے کے لیے. وہ طلال چودھری صاحب اخلاقیات کا سبق دیں گے یار بھائی جان, اس سے بہتر ہے خدا دا واسطہ آپ ہی کہہ لیں عظمت صاحبہ آپ نے ہمیں کہا کہ پیٹ صافی ہے, آپ نے کہا کہ یہ یوٹیوبر, چلو کوئی بات نہیں, ایک بار پھر کہو ذرا کہ میں بہت حسین ہوں اور تمہاری قدا پہ نثار یہ ساری کائنات. تو لو آپ یہ نہیں کہتے تو ہمیں کوئی نہیں, ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. انہوں نے جو بھی کہا مہربانی ہے, ہم ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں. اور عظمہ کے لیے تو میں نے ہمیشہ دعا خیر کی ہے. بھائی ٹھیک ہے یار, ہم اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں اور میں تو کبھی بھی ایسا کوئی موقع نہیں دوں گا کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی مجھے کہے کہ میں نے جناب علی کوئی غیر معیاری جملہ کہا. میں تو بڑا احتیاط سے بولتا ہوں, میرے بھی گھر ماں بہنیں ہیں, میں سب کی عزت کرتا ہوں. لیکن یہ جو باقی لوگوں نے کیا, کیا کوئی معافی مانگے گا اس بات پہ کہ عمران خان دنیا کے عظیم ترین لیڈر کی اہلیہ کے حوالے سے عدت اور ان کے مخصوص ایام کے حوالے سے جو جملے کہے گئے, کوئی معافی مانگے گا؟ کیا کوئی معافی مانگے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو فحش تصاویر پھینکی گئیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک پولیٹیشین سے چوری کروائی گئی البم سے ان کی تصویریں اور پھر انہیں غلط انداز میں پیش کیا گیا. کوئی اس پہ معافی مانگے گا؟ نصرت بھٹو کے سر پہ ڈنڈا مار کے 12 ٹانکے لگے تھے, کوئی اس پہ معافی مانگے گا؟ نسیم ولی خان کے حوالے سے کہ جی انہوں نے انڈر ویئر اور یہ چوری, میں ان کی احترام کرتا ہوں پولیٹیکل ان کا جو بھی نیریٹو ہو, تو کوئی اس پہ معافی مانگے گا کہ جس طرح کی باتیں کی گئی؟ مولانا سمیع الحق کے حوالے سے میڈم شہناز گھڑی گئیں, تو کیا کوئی اس پہ معافی مانگے گا؟ کیا کوئی معافی مانگے گا جو جلسوں کے اندر محترمہ صاحبہ کے لیے زبان استعمال کی گئی, کوئی اس پہ معافی مانگے گا؟ کیا عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے جو گندے جملے ابھی تک گٹر کی طرح کے منہ والے لوگ نکال رہے ہیں, کیا ان پہ کوئی معافی مانگے گا؟ کیا جو یہاں کے وزراء نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے رانا تنویر نے عمران خان کے حوالے سے جملے کہے, اس پہ کوئی معافی مانگے گا؟ ان کے گھر کے ان کے ماں باپ کے حوالے سے معافی صرف شفیع جان مانگے گا, کیونکہ شفیع جان ایک غیرت مند پٹھان ہے, وہ معافی مانگ سکتا ہے. آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اپنی کرتوتاں دے کیتیاں دے تے تسی معافی مانگ لو. آپ تو مڑ کے دیکھتے نہیں. خود یا شیخ اپنے خود رانا آپ جو ہے نا مولوی ثناء اللہ بنے ہوتے ہیں, اور آپ جو رانا ثناء اللہ صاحب جو لینگویج استعمال کرتے رہے, اب پارلیمنٹ کے اندر بی بی کو پیلی ٹیکسی کہا جاتا رہا, سویٹ ڈش کہا گیا خواتین کو, تو اس پہ کوئی معافی مانگے گا؟ نہیں مانگے گا معافی. تو یہ معافی صرف شفیع جان مانگے گا. معافی مانگنے سے کسی کا قد کم نہیں ہوتا, اور شفیع جان نے بہرحال ایک اچھا کام کیا ہے. اب آئے پاکستان کے سارے مسائل ہی حل ہونے جا رہے ہیں, اور نہیں لیکن وہ مسائل حل ہونے والی بات میں ابھی بعد میں کروں گا. پہلے آج ہے کہ 2026 میں کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے آج میں آپ سے بات کروں, وہ 3 فیکٹر ہیں. نمبر 1, عمران خان کا اگریسو, وہ نہیں جھکے گا, وہ مٹ جائے گا, مر جائے گا, وہ پیروں پہ نہیں جھکے گا.
وہ کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا. وہ کبھی بھی جھک کے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جو ہے نا معاف کر دو. بھٹو شہید کہتے تھے کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تاریخی جملے سنیں اب آپ. یہ سینیٹر ہمایوں محمد کو میں کرتا ہوں جنہوں نے یہ وہ کہتے ہیں بھٹو کہتا تھا مجھے نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ. پھر نواز شریف آیا, وہ کہتا تھا مجھے چھوڑ دو, خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو, مجھے کیوں نکالا, مجھے چھوڑ دو. یہ عمران خان نے کہتا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اتھے رکھ. بھٹو کہتا تھا نہیں چھوڑیں گے, وہ کہتا تھا مجھے چھوڑ دو. یہ کہتا میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں, کچھ بھی ہو جائے. اب وہ دو بندے لڑائی کر رہے تھے, ایک بندہ نیچے گرا ہوا تھا, اوپر بیٹھا ہوا اسے مار رہا تھا اور رو رہا تھا. تو کسی نے کہا یار تو مار بھی رہا ہے, تو رو بھی رہا ہے, تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے اٹھے تو مینوں بڑا مارے گا. اور یہی خوف ہے جو سعد رفیق کہتے ہیں کہ یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بھائی جان ہم اس سے کیسے صلح کر لیں, باہر نکلے تو ساڑی وائی تھی پھیر دینی ہے, اس نے تو ہمارا ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے. وہ کہتا ہے جی مذاکرات کہاں کریں, ہم جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں اگو کہہ دینا چلو نکلو تو, اور وہ پھر جناب علی عمران خان ہو جاتی ہے. تو یہ نمبر 1. عمران خان اپنی مرضی سے یہ قید میں ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں. اگر وہ جس دن چاہے اس کا ٹویٹر ٹھنڈا ہو جائے, اس کا سوشل میڈیا ٹھنڈا ہو جائے, معاملات سیدھے ہو جائیں گے. وہ تو ہونی نہیں تھا, جتنے گل تھوڑی جی بندی ہے وہ کوئی نئی شرلی چھوڑ دیتا ہے, نیا پٹاخہ چھوڑ دیتا ہے. وہ چپ ہوتے ہیں تو اس کا سوشل میڈیا جو ہے چوہا بم کو چھوڑ دیتا ہے, گل اتھے آ جاتی ہے. تو عمران خان خود جیل میں ہے, وہ نہیں کہتا کہ میں نے باہر آنا ہے, اور یہی خوف سب کو ہے کہ یہ باہر آیا تو ساڑی ایسی تیسی پھیر دینی ہے. اب آ جائیں جی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو گیا. جناب اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ 15 جنوری کو اپنی پارٹی عوامی جمہوری جماعت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور کہاں سے کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان چیچوں کی ملیاں کاموں کی پتوں کی چھوڑ کے, گھوڑ کی چھوڑ کے, سکھر چھوڑ کے, کوئٹہ چھوڑ کے, پشاور چھوڑ کے, حیات آباد چھوڑ کے, لندن بیٹھ کے وہاں سے پارٹی کا اعلان کریں گے. وہ ایک کوا اڑتا جا رہا تھا, ساتھ اس کے ماں بھی اڑی تھی. تو کوے نے کہا ماں ہم دونوں بھی اڑتے ہیں, لیکن یہ جو راکٹ گزرا یہ تو بڑی تیزی سے اڑتا ہوا گزر گیا, یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا اگر تجھ میں بھی ایندھن زیادہ ڈلا ہو رہا تو تم بھی اتنا تیز اڑے. اب تو ہمارے اقرار الحسن صاحب کو ایندھن کو زیادہ لگتا ہے زیادہ ہی تیز ہو گیا. وہ پاکستان ٹھہرنے کے بجائے پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں ٹھہرنے کے بجائے وہ سیدھے لندن پہنچے تھے. وہاں جا کے مجھے لگتا ہے ان کی جماعت کی حمایت کا اعلان ٹونی بلیئر نہ کر دے کہیں. وہ کہتے ہیں جی میں ایسی جماعت لا رہا ہوں جو مسئلے ہی حل ہو جان کے سارے. ٹھیک ہے, وہ بھائی کسی کے ہونا ہو تو مجھے لگتا ہے آپ کے مسئلے حل نہیں ہونے. بھائی آپ کیا بیچارے جی اچھا خاصا ایک چھوٹا موٹا پروگرام کرتے تھے, آپ کی شکل پہ اتنی معصومیت تھی, دیکھ کے چندہ دینے کو دل کرتا تھا. آپ کہاں بڑا ہے سیاست میں, اور سیاست میں بھی بڑا ہے تو آپ نے بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. تو پونڈ نے تانوں ڈنگ مار مار کے آپ کا منہ سجا دیں گے. آپ سیاست میں گھس رہے, اور سیاست میں بھی کہاں اس وقت گزرے کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ عمران خان کو, جس سے طاقتور جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کسی طرح برابری پہ جان چھوٹ جائے تو تسی بڑھ رہے ہو. اور اقرار الحسن صاحب میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, یقین کریں عمران خان تو بہت دور ہے. آپ کے لیے تو شفیع جان اگر کھنگ دینا تو اس کی کھنگ بھی آپ سے زیادہ طاقتور ہوگی. آپ چلیں پارٹی نکالنے, میرا خیال ہے گھر جاؤ, جا کے ایئر وے پہ بیٹھ کے کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کرو, کوئی جعلی چھاپے مارو, کچھ بندوں کے اپنے پروڈیوسر سے مل کے, پھر اپنے پروڈیوسرز کے اوپر ہی تم نئے سے نئے پرچے کرا دو. یہاں پہ لاہور کی ایک عمارت میں آپ کا دفتر ہے, اتنے بیٹھ کے پتہ نہیں کی مجھے تو جو اطلاع ملی ہے, جو لوگوں نے کلیم کیا, وہ کہتے ہیں ہم آپ ثبوت بھی دیں گے کہ یہاں پہ 4-5 انہوں نے رکھے ہوئے اور وہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو کہ جناب ہماری بات نہیں مانی تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اپنی عزت بچاؤ. رہ کتنی گئی ہے. السلام علیکم.